अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 6 महीने से हमारे घर काम करने वाली मासी पैसों के बजाय कभी मेरे बच्चों के पुराने कपड़े और कभी मेरे कंघे से उतरे हुए बाल चोरी करके ले जाती थी। एक रात मैंने अचानक उसके सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा खोला ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो इन बालों और कपड़ों की मदद से मेरी शादी को गुजरे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मेरे घर और मेरे ख़ानदान की देखभाल के गिर्द घूमती रही है। मेरे शौहर एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और वो सुबह सवेरे ही अपने काम पर चले जाते हैं और रात को देर से घर वापस आते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा और कुशादा है, जिसमें 4 बड़े कमरे, एक बहुत बड़ा सहन, एक बैठक और एक बड़ा सा बावर्ची खाना है। उसके अलावा घर के पिछले हिस्से में मुलाजमीन के रहने के लिए एक छोटा सा कमरा और गौसल खाना भी बना हुआ है, जो कि पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 8 साल का है, जो दिन के वक्त अपनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जाया करता था। उसके बाद मेरी बेटी है, जो 5 साल की है, और सबसे छोटा बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का है, जो पूरा दिन मेरे साथ ही घर पर रहता है। मेरी पूरी ज़िंदगी इन बच्चों को संभालने और घर के कामकाज करने में गुजर जाती है। सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले शौहर के लिए नाश्ता बनाना, फिर बच्चों को जगाकर उनके हाथ मुंह धुलाना और उन्हें तालीम गाह जाने के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहले आटा गूंथती हूँ, फिर ताज़ा रोटियाँ बनाती हूँ और साथ में अंडे और चाय का इंतज़ाम करती हूँ। जब शौहर और बड़े दोनों बच्चे घर से चले जाते हैं, मैं अपने छोटे बेटे को संभालने के साथ साथ घर की सफाई में लग जाती हूँ। घर इतना बड़ा है कि सिर्फ झाड़ू लगाने और फर्श साफ करने में ही मेरे कई घंटे गुजर जाते हैं। उसके बाद रात के जूठे बर्तन धोना, हाथ से बच्चों के मैले कपड़े धोना और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करना, ये सब अकेले करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। दोपहर का खाना बनाने के बाद जब तक मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटती हूँ, तो बड़े बच्चे वापस आ जाते हैं। फिर उनको खाना खिलाना और उनके कपड़े तब्दील करवाना शुरू हो जाता है। रात को शौहर के आने तक मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। रात का खाना बनाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ, मेरे पूरे जिस्म और ख़ास तौर पर टांगों और कमर में शदीद दर्द हो रहा होता है। कई बार मेरे शौहर ने मुझे मशवरा दिया कि घर के कामकाज के लिए कोई मददगार औरत रख लेनी चाहिए, ताकि मेरी थकावट कम हो सके और मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकूं। लेकिन मैं हमेशा यही सोचकर उनकी बात मानने से इनकार कर देती थी कि पता नहीं बाहर से आने वाली कोई भी अजनबी औरत किस तरह का काम करेगी। क्या वो घर की सफाई उस मियार के मुताबिक कर पाएगी जैसा मैं चाहती हूँ, और क्या वो बच्चों के साथ नरमी से पेश आएगी या नहीं। इससे पहले भी मैंने 2-3 मरतबा मुख्तलिफ औरतों को काम पर रखा था, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत ख़राब रहा था। एक औरत काम में बहुत सुस्त थी और रोज़ाना देर से आती थी। दूसरी औरत काम तो अच्छा करती थी, लेकिन उसकी चोरी की आदत थी और वो घर से चीनी और चाय की पत्ती छुपा कर ले जाती थी। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने काम छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि मैं सारा काम खुद कर लूँगी, लेकिन किसी बाहर वाली औरत को घर में नहीं रखूँगी। मगर पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा था और काम की ज़्यादती की वजह से मुझे बुखार रहने लगा था। जब मैंने तबीब को दिखाया तो उसने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया और कहा कि अगर मैंने मेहनत वाला काम ना छोड़ा, मेरी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। उसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था
اور مجھے آخر کار ایک مددگار عورت کی تلاش شروع کرنی پڑی۔ میں نے اپنے پڑوس میں رہنے والی خواتین سے اور اپنے رشتہ داروں سے اس بارے میں بات کی۔ سب نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق مختلف عورتوں کے بارے میں بتایا، لیکن کوئی بھی میری ضرورت کے مطابق نہیں تھی۔ کسی کو اجرت بہت زیادہ چاہیے تھی، کسی کے پاس وقت کم تھا۔ کئی دن کی مشکل تلاش کے بعد آخر کار ہمارے محلے کی ایک پرانی جاننے والی خاتون نے مجھے ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا جو ضرورت مند تھی اور اسے کام کی شدت سے تلاش تھی۔ اس خاتون نے بتایا کہ یہ عورت انتہائی شریف اور محنتی ہے اور اسے جو بھی کام دیا جائے وہ پوری ایمانداری اور لگن سے کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے آزما کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگلے ہی دن وہ عورت میرے گھر آئی۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ دیکھنے میں نہایت سیدھی سادی اور معصوم سی عورت لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، اس کے چہرے پر عجیب سی نرمی اور تھکاوٹ تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور بڑے ادب سے میری بات سننے لگی۔ میں نے اسے گھر کے تمام کاموں کی تفصیل بتائی اور اسے بتایا کہ اسے جھاڑو، فرش صاف کرنے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے علاوہ باورچی خانے میں میری تھوڑی بہت مدد بھی کرنی ہوگی۔ زبیدہ نے میری ساری باتیں بہت دھیان سے سنی اور ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اسے اس کی ماہانہ اجرت کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر جھکا کر جواب دیا کہ میں جو بھی مناسب سمجھوں دے دوں، اسے بس 2 وقت کی روٹی اور اپنے سر پر چھت چاہیے۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک اچھی اور معقول اجرت مقرر کی اور اسے بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ملازمین کے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ اس بات پر وہ نہایت خوش ہوئی۔ اس نے اسی دن سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ زبیدہ نے سچ میں میری ساری مشکلات آسان کر دی تھی۔ صبح سویرے میری بیداری سے پہلے ہی اٹھ جاتی، گھر کا صحن صاف کر دیتی۔ اس کے بعد وہ باورچی خانے میں جا کر برتن صاف کرتی اور میرا ناشتہ بنانے سے پہلے ہی تمام چیزیں اپنی جگہ پر رکھ دیتی۔ اس کے کام میں ایک عجیب سی پھرتی اور صفائی تھی جو مجھے بہت پسند آئی۔ بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھی طرح پیش آتی تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بچے اسے بہت جلد گھل مل گئے تھے۔ وہ جب بھی صفائی کر رہی ہوتی، بچے اس کے آس پاس گھومتے رہتے اور وہ انہیں ڈانٹنے کے بجائے ان سے بہت پیار سے بات کرتی اور انہیں کہانیاں سناتی رہتی۔ اس سب سے میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا ہے اور اس میں نے مختلف قسم کے پودے اور پھول لگا رکھے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ ان پودوں میں گلاب، چنبیلی اور موتیا کے پھول شامل ہیں۔ جب صبح کے وقت ان پھولوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ زبیدہ نے ان پودوں کی دیکھ بھال بھی اپنے ذمے لے لی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے ان پودوں کو پانی دیتی اور ان کے سوکھے ہوئے پتے صاف کرتی۔ اس کی اس محنت کی وجہ سے پودے مزید ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں بھی وہ میری بہت مدد کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں نے سبزی اور گوشت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سبزی کاٹنے اور مسالہ تیار کرنے میں میری اتنی مدد کی کہ کھانا وقت سے بہت پہلے تیار ہو گیا۔ وہ روٹی بھی بہت گول اور نرم بناتی تھی۔ میرے شوہر کو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے بھی کئی بار اس کی تعریف کی تھی کہ ہم نے ایک بہت اچھی اور سلیقے مند عورت کو کام پر رکھا ہے۔ یہ بچے بھی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے۔ وہ بچوں کو کہانیاں سنا کر کھانا کھلاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بچوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا تھا۔ یہ پورا مہینہ بہت سکون اور آرام سے گزرا۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور موسم میں ہلکی ٹھنڈک آ گئی تھی۔ رات کے وقت ہم سب بیٹھک میں بیٹھ کر گرم چائے پیتے
اور دن بھر کی باتیں کرتے۔ زبیدہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی اور ہم اسے بالکل تنگ نہیں کرتے تھے۔ اس کا کمرہ گھر کے بالکل آخر میں تھا اور وہاں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ بہت خاموش طبع عورت تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس کی زندگی میں کیا دکھ ہے جو وہ اتنی خاموش رہتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کیے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسے برا لگے گا۔ جب مہینے کے آخری دن قریب آئے، میں نے گھر کے تمام اخراجات کا حساب کتاب کیا۔ میں نے کاغذ قلم لے کر تمام ضروریات کی فہرست بنائی اور دیکھا کہ کتنے پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں۔ اس مہینے چونکہ مجھے خود کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑا، اس لیے میری صحت بھی کافی بہتر تھی اور میرے شوہر بھی اس بات سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ زبیدہ کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملنا چاہیے اور ہم اسے کچھ زائد رقم بھی دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور بازار جا کر کچھ نئے نوٹ لے کر آئی۔ میں نے ان پیسوں کو بہت احتیاط سے گنا، پھر انہیں ایک خوبصورت لفافے میں بند کر کے رکھ دیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جب زبیدہ یہ پیسے دیکھے گی، اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ جائے گی اور وہ خوشی خوشی اپنے لیے کچھ ضروری سامان خریدے گی، شاید وہ اپنے لیے کچھ نئے کپڑے بنائے گی یا کوئی اور چیز جو اسے پسند ہو۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے پیسوں کا لفافہ اپنی الماری کے ایک کونے میں چھپا کر رکھ دیا۔ رات گزر گئی اور اگلے دن کی صبح نمودار ہوئی۔ میں نے صبح اٹھ کر روزمرہ کے کاموں کا آغاز کیا۔ زبیدہ ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے صحن کی صفائی کی، پھر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر نہا دھو کر اور اپنے بال سنوار کر کمرے سے باہر آئی اور دن کے آغاز کی تیاری کرنے لگی۔ اس دن کا آغاز بہت خوشگوار تھا اور گھر کا ماحول بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بال سنوارنے کے بعد کنگھا میز پر رکھ دیا اور بچوں کو جگانے چلی گئی۔ بچوں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور اس کے بعد سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرا بڑا بیٹا اور بیٹی اپنی تعلیم گاہ کی طرف چلے گئے اور شوہر بھی دفتر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زبیدہ نے اپنے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے نپٹا لیے۔ اس نے سارے گھر کا فرش دھویا اور کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈالے، باورچی خانے کی صفائی مکمل کی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے سوچا یہی مناسب وقت ہے، میں اسے بلا کر اس کی محنت کا معاوضہ دے دوں تاکہ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں جائے۔ میں نے اسے آواز دی اور بیٹھک میں آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور نظریں نیچے کیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے پورے مہینے کی محنت اور لگن کی بہت تعریف کی۔ میں نے اسے کہا کہ جس طرح اس نے پورا مہینہ ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے، اسے مجھے بہت سکون ملا ہے اور میری طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر رہتی ہے۔ اس نے میری بات سن کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا کہ یہ تو اس کا فرض تھا اور وہ خوش ہے کہ میں اس کے کام سے مطمئن ہوں۔ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا پیسوں کا وہ لفافہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اس کی اس مہینے کی محنت کا معاوضہ ہے اور اس میں میں نے اپنی خوشی سے کچھ اضافہ بھی کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اسے رکھ لے اور اگر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا جھجک بتا دے۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور دعائیں دے گی، لیکن جو کچھ اس نے کیا
اس نے مجھے حیرت کے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ لفافہ لینے کے بجائے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور انکار میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا پیسے کم لگ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا کہ اسے یہ پیسوں کے کاغذ نہیں چاہیے۔ اس کے اس انکار پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی غریب محنت کش عورت جس نے پورا مہینہ دن رات کام کر کے ایک کیا ہو، وہ پیسوں سے انکار کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے دوبارہ اصرار کیا، کہا کہ محنت کا صلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ وہ ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہے یا آگے کے لیے اپنے پاس جمع کر کے رکھ سکتی ہے۔ لیکن اس نے دوبارہ انکار کر دیا، اور تب اس نے مجھ سے ایک ایسی چیز مانگی جس کا میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اس کی محنت کا مناسب معاوضہ دینا چاہتی ہوں تو اسے پیسوں کے بجائے میرے بچوں کے کچھ پرانے اور اترے ہوئے کپڑے دے دوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک انتہائی عجیب اور ناقابل فہم مطالبہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ آج صبح جب میں نے اپنے بال سنوارے تھے تو جو بال ٹوٹ کر کنگھے میں پھنس گئے وہ اسے دے دیے جائیں۔ اس نے یہ الفاظ اتنے عام اور پرسکون انداز میں کہے تھے جیسے وہ کوئی بہت معمولی سی چیز مانگ رہی ہو۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر ایک عجیب سی قناعت اور خاموشی تھی۔ بچوں کے پرانے کپڑے مانگنا پھر بھی سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ اکثر گھریلو ملازمین اپنے بچوں یا غریب رشتہ داروں کے لیے مالکان سے پرانے کپڑے مانگ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا اس نے خود بتایا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، لیکن پھر بھی کسی اور کو دینے کے لیے کپڑے مانگنا ایک عام سی بات ہو سکتی تھی، مگر میرے کنگھے سے ٹوٹے ہوئے بال مانگنا ایک ایسی فرمائش تھی جس نے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیسوں کا لفافہ پیسے کا ویسے ہی رہ گیا۔ میں بس حیران، پریشان اور الجھن کا شکار ہو کر اس عورت کو دیکھتی جا رہی تھی، اور میرے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ آج کے اس دور میں جب ہر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی عورت اپنی پوری محنت کے عوض بچوں کے پرانے کپڑے اور میرے ٹوٹے ہوئے بال کیوں مانگ سکتی ہے؟ اس دن میں نے حیرت اور شدید الجھن کے باوجود اس کی بات مان لی اور اسے وہ پرانے کپڑے اور اپنے ٹوٹے ہوئے بال دے دیے۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید یہ کوئی دیہاتی عورت ہے اور اس کے اپنے کچھ انوکھے خیالات یا ٹوٹکے ہوں گے کہ شاید کسی غریب رشتہ دار کو دینے کے لیے اسے ان کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ دن گزرتے گئے اور زبیدہ کا کام بدستور بہت اچھا رہا۔ وہ گھر کی صفائی، برتن اور کپڑے دھونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، اور میرے شوہر بھی اس کے کام سے بہت مطمئن تھے۔ لیکن اس کی وہ عجیب عادت اب ایک باقاعدہ معمول بن چکی تھی۔ ہر مہینے جب میں اسے اس کی محنت کا صلہ دینے لگتی، وہ پیسوں کے بجائے صرف یہی دو چیزیں مانگتی: میرے بچوں کے استعمال شدہ کپڑے اور میرے سر کے بال۔ شروع میں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے گھر میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں اور حرکتیں محسوس ہونے لگیں۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر بال سنوارتی، اپنے ٹوٹے ہوئے بال کنگھے میں چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلی جاتی، واپسی پر مجھے کنگھا بالکل صاف ملتا۔ پہل مجھے لگا شاید صفائی کرتے ہوئے زبیدہ نے بال کوڑے دان میں ڈال دیے ہوں گے،
लेकिन जब मैंने कूड़े दान चेक किया वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक दिन मैंने जानबूझकर अपने कुछ बाल मेज़ की दराज के पास रख दिए ताकि देख सकूं कि क्या होता है। दोपहर को जब मैंने दराज खोली तो वहाँ से बाल गायब थे। बात मेरे लिए परेशानी का बायस बनने लगी कि आखिर कोई मेरे टूटे हुए बाल इतनी एहतियात से क्यों जमा कर रहा है। उसके साथ ही बच्चों के कपड़ों का गायब होना भी शुरू हो गया था। एक दिन मैंने अपने छोटे बेटे की नीले रंग की कमीज़ जो उसने पिछले ही दिन पहनी थी धोने के लिए गुसलखाने की बाल्टी में रखी थी। जब जुबैदा कपड़े धोकर सुखाने के लिए सुबह फैलाकर चली गई तो मैंने गिनती की और देखा कि वो नीले रंग की कमीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने सारा घर छान मारा, चारपाइयों के नीचे, अलमारियों के पीछे और गुसलखाने के कोनों में, हर जगह देखा, लेकिन वो कमीज़ नहीं मिली। जब मैंने जुबैदा से इस बारे में पूछा उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसने तो सारे कपड़े धोकर तार पर लटका दिए थे और उसे किसी नीली कमीज़ का कोई इल्म नहीं है। उसकी इस बात पर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में शक का एक बीज बोया जा चुका था। ये सिलसिला एक या दो बार का नहीं था, बल्कि पिछले 6 महीने से यही कुछ हो रहा था। कभी मेरी बेटी का पुराना दुपट्टा गायब हो जाता, कभी मेरे बेटे की जुराबें और कभी छोटे की कमीज़ गायब हो जाती। मैं रोज़ाना इन चीज़ों का हिसाब रखने लगी थी। हर बार मुझे यही पता चलता कि कोई न कोई चीज़ कम है। मैंने अपने शौहर को भी इस बात की इत्तला दी और उन्हें पूरी तफसील बताई कि किस तरह घर से बच्चों के कपड़े और मेरे बाल मुसलसल गायब हो रहे हैं और मासी का पैसों से इनकार करना भी किस कदर अजीब बात है। उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया और कहा कि तुम खामखा वहम का शिकार हो रही हो। शायद तुम खुद कपड़े कहीं रख कर भूल जाती हो, या फिर जुबैदा सफाई के दौरान उन्हें गलती से पुराने कपड़ों के डिब्बे में डाल देती होगी। उन्होंने मुझे समझाया कि जुबैदा एक मेहनती औरत है, हमारे घर का सारा काम इतनी खूबी से करती है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर शक नहीं करना चाहिए। उनकी बातों से मुझे थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो जाती, लेकिन मेरे अंदर का शक ख़त्म नहीं होता था। मेरा ज़हन हर वक्त इसी उलझन में उलझा रहता था कि एक औरत जो इतनी मेहनती है और पैसों की उसे बज़ाहिर कोई तलब नहीं है, वो सिर्फ यही बेकार चीज़ें क्यों जमा कर रही है। सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा था और बाहर की आमद थी। इन 6 महीनों में मेरे इतने बाल और बच्चों के इतने कपड़े गायब हो चुके थे कि अगर उन्हें जमा किया जाता तो एक बड़ा सा ढेर बन जाता। मेरा शक अब गुस्से और एक बेचैनी में बदल रहा था। मैं जब भी जुबैदा को देखती मेरे जहन में कई सवालात गर्दिश करने लगते। क्या वो ये कपड़े वाकई किसी को दे रही है? अगर दे रही है तो मुझसे छुपा कर क्यों ले जाती है? और मेरे बालों का वो क्या करती है? ये सवालात मुझे रातों को सोने नहीं देते थे। मैंने कई बार सोचा कि उसे सीधा सीधा काम से निकाल दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता कि इस तरह मुझे कभी हकीकत का इल्म नहीं हो सकेगा, और अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो मुझे उसका पता चलना चाहिए। मैंने फ़ैसला कर लिया था, मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगी। मैंने जुबैदा की नक्लो हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी। मैं देखती थी कि वो काम ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में जाकर क्या करती है, लेकिन उसका कमरा हमेशा अंदर से बंद रहता था और बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। मेरा गुस्सा इस बात पर बढ़ता जा रहा था कि मेरे ही घर में रहते हुए एक औरत मेरी ही चीज़ें गायब कर रही है और मुझे खबर तक नहीं हो रही। अब ये बात सिर्फ शक की नहीं रही थी, बल्कि मुझे पूरा यकीन हो चला था कि मासी इन बज़ाहिर बेकार चीज़ों को किसी ख़ास मकसद के लिए जमा कर रही है और मुझे इस मकसद का पता लगाना ही होगा। रात के 2 बज चुके थे। सारा घर गहरी नींद में था।
اور ہر طرف خاموشی تھی۔ میرے شوہر بھی بستر پر سکون سے سو رہے تھے اور بچوں کے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے جو کچھ گھر میں ہو رہا تھا اس نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی اور دماغ مسلسل زبیدہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ ان کپڑوں اور بالوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی۔ آج رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ میں نے بستر سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور قدموں کی آواز کو دباتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر صحن میں گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے سردی کی وجہ سے چادر اوڑھی اور صحن کے آخری کونے میں بنے ملازمہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندر جا کر کیا منظر دیکھوں گی۔ کمرے کے قریب پہنچ کر میں نے قدم روک لیے، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کان لگا کر اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کی۔ اندر سے کسی کے مسلسل کچھ بولنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ دروازے کے نیچے سے ایک مدھم روشنی بھی باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اتنی رات گئے بھی جاگ رہی ہے۔ میں نے لمبا سانس لیا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج تو میں اسے کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہیں دوں گی اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی دم لوں گی۔ یہ آخر کرتی کیا ہے؟ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ٹھنڈا دستہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے نہایت آہستگی کے ساتھ نیچے کی طرف دبایا۔ میری پوری کوشش تھی کہ دروازے کی کوئی ایسی آواز پیدا نہ ہو جو اندر بیٹھی ہوئی اس عورت کو میری موجودگی کا احساس دلا دے۔ دروازے کا دستہ نیچے ہوتے ہی میں نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے انتہائی عجیب اور ناگوار سی بو کا بھبکا میرے چہرے پر آ کر لگا۔ یہ بو کسی عام چیز کی نہیں تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پرانے کپڑوں کو کسی خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ جلایا جا رہا ہو۔ اس بو نے میرے دماغ کو ایک لمحے کے لیے سن کر دیا، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور اپنی آنکھوں کو اندھیرے سے مانوس کرنے کی کوشش کی۔ کمرے میں کوئی خاص روشنی نہیں تھی، بس فرش کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا جل رہا تھا، جس کی مدھم اور لرزتی ہوئی پیلی روشنی پورے کمرے میں عجیب و غریب سائے پیدا کر رہی تھی۔ اس روشنی میں جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا دل جو پہلے ہی بہت زور سے دھڑک رہا تھا اب یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ کمرے کے وسط میں زمین پر زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ وہ زبیدہ بالکل نہیں تھی جسے میں روزانہ صبح سویرے اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ دن کے وقت نہایت سلیقے سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنے والی اور نظریں جھکا کر بات کرنے والی وہ عورت اس وقت انتہائی بھیانک اور مختلف روپ میں تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ نہایت بے ترتیبی سے اس کے چہرے اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے کوئی عام لباس نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ ایک پرانی اور میلی سی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ دیے کی روشنی کے بالکل سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے زمین پر کوئلے یا راکھ کی مدد سے کچھ عجیب و غریب قسم کے نشانات اور دائرے بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل آگے پیچھے جھول رہی تھی اور اس کے منہ سے کچھ نامعلوم اور ناقابل فہم الفاظ نکل رہے تھے جو کسی دعا یا وظیفے کے بجائے کسی
انتہائی خطرناک عمل کے کلمات لگ رہے تھے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی گونج اور وحشت تھی جو سیدھا میرے دل اور دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے خود کو دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ چپکا لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اور میری نظریں اس کے سامنے رکھی ہوئی ان چیزوں پر جم گئیں جن پر وہ اپنا سارا دھیان مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اس کے عین سامنے زمین پر ایک چھوٹی سی شکل پڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو مزید سکیڑ کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ کپڑوں کو کاٹ کر اور سی کر بنایا گیا ایک چھوٹا سا انسانی پتلا تھا۔ وہ پتلا اتنی مہارت اور بے دردی سے بنایا گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی ایک عجیب سی کراہت اور صدمے کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ اس پتلے کو بنانے میں استعمال ہونے والی اشیاء تھیں۔ اس پتلے کا دھڑ اسی نیلے رنگ کے کپڑے سے بنا ہوا تھا جو میرے چھوٹے بیٹے کی قمیض کا تھا، جسے میں نے کئی دن پہلے غسل خانے کی بالٹی میں دھونے کے لیے رکھا تھا اور جو بعد میں پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ یہ وہی نیلی قمیض تھی جو میں نے اپنے بیٹے کی پچھلی سالگرہ پر کتنے شوق اور محبت سے بازار سے جا کر خریدی تھی، اور اب وہ قمیض ٹکڑوں میں کٹ کر ایک انتہائی مکروہ شکل کا حصہ بن چکی تھی۔ اس پتلے کے بازو اور ٹانگیں میری بیٹی کے اس پرانے گلابی دوپٹے سے بنائے گئے تھے جو اس کے بستر سے غائب ہوا تھا، جس کے لیے میں نے زبیدہ سے کئی بار پوچھا تھا، لیکن اس نے ہر بار نہایت معصومیت سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ میرے اپنے بچوں کے کپڑے جن میں ان کے جسموں کی خوشبو بسی ہوئی تھی اب اس عورت کے ناپاک ارادوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں گرنے سے روکا کیونکہ ابھی مجھے مزید حقائق کا سامنا کرنا تھا۔ میری نظر اس پتلے کے سر کی طرف گئی اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پتلے کے سر پر کالے اور لمبے بالوں کا ایک گچھا نہایت مضبوطی سے باندھا گیا تھا، اور مجھے یہ پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ بال کسی اور کے نہیں بلکہ میرے اپنے تھے۔ یہ وہی بال تھے جو روزانہ صبح میرے کنگھے سے غائب ہو جاتے تھے، جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ شاید یہ غریب عورت انہیں کسی نیک مقصد کے لیے استعمال کرتی ہوگی یا ان سے کوئی اپنا دیہاتی ٹوٹکا بناتی ہوگی۔ مجھے اپنی بے وقوفی اور سادگی پر شدید غصہ آنے لگا کہ کس طرح میں نے اس عورت کی چکنی چپڑی باتوں میں اور بظاہر اس کی معصومیت پر اعتبار کر لیا تھا، اور روزانہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سر کے بال اسے دے کر اپنے خلاف ایک بڑی سازش کا حصہ بنتی رہی۔ میں نے خود کو کس قدر تسلیاں دی تھی کہ شاید وہ ان بالوں کو کوڑے دان میں ڈالتی ہوگی یا کہیں دبا دیتی ہوگی، لیکن وہ روزانہ ایک ایک بال جمع کر کے میرا ایک مکمل روپ تیار کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ پیسوں کے بجائے میری اور میرے بچوں کی استعمال شدہ چیزیں کیوں مانگتی تھی۔ اس کا مقصد کسی معاشی فائدہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارے وجود کے ان حصوں کو استعمال کر کے ہم پر کوئی کالا اور سفلی عمل کر رہی تھی۔ میں دروازے کے سائے میں کھڑی دم سادے اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک شدید صدمے اور دکھ میں بدلتا جا رہا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے جس نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی ہو، عزت دی ہو، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہو۔ زبیدہ نے اچانک اپنے منہ سے نکلنے والے ان عجیب الفاظ کی رفتار تیز کر دی۔ اس کے آگے پیچھے جھولنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔
اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور موٹی سی سوئی تھی جو دیے کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کپڑے کے پتلے کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی ظالمانہ اور شفاف مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے وہ لمبی سوئی پوری طاقت کے ساتھ اس پتلے کے سینے والے حصے میں چبو دی جہاں میرے بیٹے کی نیلی قمیض کا کپڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ سوئی پتلے کے اندر اتاری، مجھے اپنے سینے میں ایک عجیب سی چبھن اور گھبراہٹ کا احساس ہوا، جیسے وہ سوئی اس پتلے کو نہیں بلکہ میرے اپنے وجود کو چھید رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سوئی اٹھائی اور اس پتلے کے سر والے حصے میں ٹھیک ان بالوں کے بیچ چبو دیا جو میرے کنگھے سے اتارے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ اتنی تیزی اور بے رحمی سے ہو رہا تھا کہ میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ پیچھے کچھ عرصے سے میرے سر میں اور جوڑوں میں شدید درد رہنے لگا تھا، جس کے لیے طبیب نے مجھے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کسی بیماری یا کام کی زیادتی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس عورت کے اس کالے عمل اور ان سوئیوں کا اثر تھا جو وہ روزانہ اس پتلے میں چبوتی تھی۔ میرے بچوں کی طبیعت جو اکثر خراب رہنے لگی تھی اور بلا وجہ روتے اور چڑچڑے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ان کے کپڑوں پر یہ شیطانی عمل کر رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے کسی نے یکدم تمام سہارے کھینچ لیے ہوں۔ میں جس عورت کو اپنے گھر کے لیے ایک نعمت سمجھ رہی تھی، جس کے کام کی میرے شوہر تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، جس نے میرے بچوں کے دل میں اپنی محبت بٹھا لی تھی، وہ دراصل ایک آستین کا سانپ تھی جو ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہماری جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے ایک انتہائی خطرناک اور کالا دل چھپا ہوا تھا جو ہماری بربادی کا سامان تیار کر رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس عورت کے بال نوچ لوں اور اس پتلے کو اس کے ہاتھوں سے چھین کر آگ میں پھینک دوں۔ میں چاہتی تھی کہ پورا گھر سر پر اٹھا لوں اور اپنے شوہر کو بلا کر دکھاؤں کہ جسے وہ ایک محنتی اور شریف عورت سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہے۔ لیکن میری آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو مضبوطی سے دبا لیا تاکہ میرے رونے یا چیخنے کی کوئی بھی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ میرا پورا جسم صدمے اور غصے کی زیادتی کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں بس دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور میرے سامنے میری ہی تباہی کا سارا سامان موجود تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں ابھی اندر جا کر اسے اس بات کا جواب مانگوں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کا ہم سے کیا بیر ہے، یا پھر واپس جا کر اپنے شوہر کو جگاؤں اور انہیں ساری حقیقت بتاؤں۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع اور تکلیف دہ تھا کہ میرے ذہن نے کچھ دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت ہی کھو دی تھی۔ زبیدہ ابھی بھی اپنے اسی عمل میں مگن تھی۔ اس نے تیسری سوئی اٹھا لی جسے اب وہ پتلے کی ٹانگوں کی طرف لے جا رہی تھی، اور اس کے ہونٹ مسلسل ان کالے الفاظ کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ میری اور میرے بچوں کی بیماری، ہماری بے سکونی، گھر سے غائب ہونے والی چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ لیکن اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اس بھیانک سچائی کے سامنے آنے کے بعد اپنا اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس وقت تک اس کا یہ سارا بھیانک کھیل دیکھتی رہی جب تک میرے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت بحال نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنے اندر کی تمام ہمت کو جمع کیا اور دروازے کی چوکھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی طاقت نے لے لی تھی۔ مجھے اپنے بچوں اور اپنے گھر کو اس ظالم عورت سے بچانا تھا۔ میں الٹے قدموں چلتی ہوئی
सहन से वापस अपने कमरे की तरफ भागी और सीधा अपने शौहर के बिस्तर के पास पहुंची। मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर ज़ोर से हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की। वो गहरी नींद में थे और अचानक यूं जगाने पर घबरा कर उठ बैठे। उन्होंने मुझसे परेशानी के आलम में पूछा कि इतनी रात गए क्या हुआ है और मेरी हालत इस कदर ख़राब क्यों हो रही है। मैंने जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उनकी आवाज़ बाहर ना जाए और उन्हें सरगोशी में कहा कि वो मेरे साथ बिल्कुल खामोशी से बाहर चले, क्योंकि मुझे उन्हें कुछ ऐसा दिखाना है जिस पर वो मेरे ज़ुबानी बताने से कभी यकीन नहीं करेंगे। वो मेरी घबराई हुई हालत और आंखों में मौजूद आंसू देखकर समझ गए कि कोई बहुत संजीदा और परेशानी वाली बात है। उन्होंने जल्दी से अपनी गर्म चादर ओढ़ी और मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम दोनों दबे कदमों सहन को पार करते हुए दोबारा मुलाजमा के कमरे की तरफ बढ़े। वहाँ पहुंचकर मैंने इशारे से उन्हें दरवाजे के अंदर झांकने को कहा। जैसे ही मेरे शौहर ने अंदर का मंजर देखा, उनकी आंखें हैरत और सदमे से खुली की खुली रह गईं। वो ज़ुबैदा, जिसे वो एक इंतहाई नेक और मेहनती औरत समझते थे, वो उस वक्त दिए की पीली रोशनी में हमारे बच्चों के कपड़ों और मेरे बालों से बने हुए पुतले में पूरी बेदर्दी से सुइयां चबो रही थी। मेरे शौहर का सारा भरोसा और उनकी तमाम खुशफहमियाँ एक ही लम्हे में टूट कर बिखर गईं। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ सोचने या संभलने का मौका देती, उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी और सीधा अंदर दाखिल हो गए। दरवाजे की ज़ोरदार आवाज़ से ज़ुबैदा बुरी तरह घबरा गई। उसके हाथों से सुई और वो पुतला दोनों नीचे गिर गए। वो खौफ के मारे पीछे हट गई और कांपने लगी। मेरे शौहर ने आगे बढ़कर वो मिट्टी का दिया बुझा दिया और कमरे की रोशनी जला दी। रोशनी होते ही ज़ुबैदा का चेहरा, जो पहले खौफ से पीला पड़ चुका था, मज़ीद परेशान लगने लगा। मेरे शौहर ने ज़मीन पर पड़ा हुआ वो पुतला उठा लिया जिसमें सुइयां चुभी हुई थी और ज़ुबैदा की तरफ गुस्से से देखते हुए उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ज़ुबैदा, जो पूरी तरह रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी, उसके पास कोई बहाना या झूठ नहीं बचा था। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उसने माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी। उसने रोते हुए सारा सच उगल दिया कि वो गरीब और ज़रूरतमंद ज़रूर थी, लेकिन उसके दिल में लालच और हसद भरा हुआ था। वो जब हमारे भरे पूरे घर को देखती, हमारी खुशहाली को देखती थी, तो उसे अपने हालात पर गुस्सा आता था। उसने सोचा कि अगर वो हम पर ये अमल करके हमें बीमार कर देगी, हमारा सारा पैसा बीमारियों पर लग जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें चोरी करके गायब कर देगी और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंतहाई ईमानदार और सीधी सादी औरत का रूप धार चुकी थी। उसका इरादा था कि वो मुझे इतना बीमार कर दे कि मैं बिस्तर से ही ना उठ सकूं और वो पूरे घर पर कब्जा कर ले और मेरे शौहर उसके मोहताज हो जाएं। उसकी ये बातें सुनकर मेरे और मेरे शौहर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हमने जिस औरत को अपने घर में पनाह दी, उसकी हर ज़रूरत पूरी की, उसे अपने ख़ानदान के फ़र्द की तरह रखा, वो हमारे ही खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रही थी। मेरे शौहर ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसी वक्त मोहल्ले के पहरेदारों और थाने वालों को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में मुहाफ़िज़ आ गए और ज़ुबैदा को इन तमाम चीज़ों के साथ पकड़ कर ले गए। उस रात के बाद हम में से कोई भी सो नहीं सका।
اگلی صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے سب سے پہلے محلے کے مسجد کے پیش امام صاحب کو گھر بلایا۔ انہوں نے سارا معاملہ سنا اور ہمیں تسلی دی کہ اللہ کے کلام میں ہر چیز کا توڑ موجود ہے۔ انہوں نے وہ پتلا پانی میں ڈال کر اس پر قرآنی آیات کا دم کیا اور پھر اسے گھر سے دور جا کر کسی ویران جگہ پر دبا دیا تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں گھر میں باقاعدگی سے تلاوت کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کی تاکید کی۔ ہم نے اس مصیبت سے جان چھوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور حسب توفیق صدقہ اور خیرات بھی کیا۔ اس واقعے کے چند ہی دنوں کے اندر مجھے اپنی اور اپنے بچوں کی صحت میں واضح بہتری محسوس ہونے لگی۔ میرے جوڑوں کا درد جو طبیب کی دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور بچے بھی اب پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے اور خوش رہنے لگے تھے۔ میرا گھر جو پچھلے 6 مہینوں سے ایک عجیب سی بے سکونی کا شکار تھا اب دوبارہ سے روشنی اور خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اس پورے واقعے نے ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا کہ ہمیں کبھی بھی کسی ظاہری معصومیت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کبھی کسی باہر والی عورت کو گھر کے کام کے لیے نہیں رکھا۔ میں نے اپنے گھر کے کام کاج کو اپنی صحت اور وقت کے مطابق بانٹ لیا تھا اور شوہر نے بھی میرے ساتھ گھر کے کاموں میں میری مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ اب ہمارا گھر ایک بار پھر سے پرسکون اور خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا اور ہم اس برے سائے سے مکمل طور پر آزاد ہو کر ایک نئی اور پر امید زندگی گزار رہے تھے جس میں بھروسہ تو تھا لیکن صرف اپنے رب پر اور ایک دوسرے پر، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔